अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाजरीन, बिलाखिर गुजरांवाला में अपोजिशन की 11 जमातों ने आज से अपनी इस मूवमेंट का आगाज़ कर दिया है, जिससे उनका हदफ यह है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर नहीं रहेंगे, उनको घर भेजना है, इस हुकूमत को घर भेजना है। ये अपोजिशन कहती आई और कहा कि बड़ी मुश्किल से ये हमने फैसला किया है, हालांकि हम चाहते थे कि एक हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत मुकम्मल करे, लेकिन ये नाअहल हुकूमत है, ये सिलेक्टेड है, इसलिए ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनसे जान जो है अवाम की वो छुड़ा ली जाए। सो अब ये बताया जा रहा है कि तमाम जमातों की जो लीडरशिप है वो रास्ते में है। जलसा गाह में जिस ग्राउंड के अंदर ये जलसा हो रहा है वहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। ऑब्वियसली अगर 11 जमातें इकट्ठी होकर ये जलसा कर रही हैं, सो इस पे किसी को कोई शक नहीं था कि बड़ी तादाद में लोग जमा हो जाएंगे, और ख़ुसूसी तौर पे गुजरांवाला जैसे शहर में जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन सवाल ये है कि ये बड़े जलसे कर देने से क्या वाकई हुकूमत घर चली जाएगी? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान, जैसे कि आज कुछ मीडिया में PMLN के लोग बात कर रहे थे कि या तो वो असम्बलियाँ तोड़ दें या फिर हम इस्तीफ़े दे देते हैं, वो वज़ीर आज़म से तवक्को लगा कर बैठे हैं कि जैसे वो उनके बड़े जलसे देखने के बाद असम्बलियाँ तोड़ देंगे और दोबारा इलेक्शन का कोई माहौल बन जाएगा। लेकिन वज़ीर आज़म साहब को खुद बार बार अपोजिशन को जवाब देने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? एक तरफ उनके वज़रा बात करते हैं, कहीं पर कोई कहता है कि जी बड़ा जलसा करके दिखाएं, इस ग्राउंड को भर के दिखाएं। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और सईद काजी साहब और आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मैं आप दोनों के ही तज्ज़िये से आगाज़ करूँगी। पहले सईद काजी साहब, आप फरमाइएगा कि फ़िलहाल जो गुजरांवाला के जलसे में इस वक्त आपको आवाम की पोजीशन नज़र आ रही है, जो तादाद नज़र आ रही है, एक तो ऑब्वियसली उस पर तबसरा, और दूसरा अगर ये जलसा बड़ा हो भी जाता है तो वाकई ये जो PMLN की तरफ से दावा किया गया है कि इस हुकूमत के खात्मे का आगाज़ है आज का जलसा, आप समझते हैं कि इसमें कुछ सदाकत है? देखिए, ये रेटरिक तो हमेशा से हिस्सा रहती है, जो जब आप आते हैं अवाम के सामने जो बातें करते हैं, सबको पता है जलसों से गवर्नमेंट जाती आती नहीं है, अनटिल अनलेस जो है आपने 10 अप्रैल 1986 वाला जलसा कर दिया हो। लेकिन ये अगर बड़ा हो भी जाता है, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी मैं देख रहा था क्रिक इन्फो पे, वो 20,000 है सीटिंग कैपेसिटी है, और कुछ 6-7 हज़ार की जो जगह है वो तो उसमें वो स्टेज बन गया है, और जो पिंडाल है उसमें भी आप इतने कर लें तो 30-35 हज़ार का खेल अगर ये हो भी जाता है तो एक अच्छा शो होगा, ये कहा जा सकता है। मगर इसके जो मकासद हैं बाकी 10 पार्टियों के जो और हों, मगर मरियम साहबा के मकासद ज़रा मुख्तलिफ हैं, क्योंकि मियाँ साहब तो एक डील के सिलसिले में चले गए थे, मगर बाद अज़ाम मरियम साहबा नहीं जा सकी, क्योंकि ये खबरें आई थी कि जो मुबैना अंडरस्टैंडिंग थी उससे वायोलेट किया मियाँ साहब ने, और कुछ वहाँ पे एक्टिविटीज़ की और लॉबिंग की, जिसकी वजह से मरियम साहबा रुक गई। तो अब ये एक राय ये है कि अब इसका सारा मकसद ये है कि इनको जाने दिया जाए। मगर अभी थोड़ी देर बाद मरियम साहिबा जो तकरीर करेंगी, अभी उसकी भी एक कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, क्योंकि मरियम साहिबा मुख्तसर खिताब करेंगी, और लेकिन एक बयानिए में तब्दीली नजर आती है। अब यूं लगता है कि उन्होंने इमरान खान पे, पहले वो कह रहे थे इमरान से हमारी लड़ाई नहीं है, अब वो कहते हैं इमरान खान हमारा निशाना है। तो बहरहाल एक कंफ्यूजन भी है, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट आना जाना हमारे यहाँ इतना आजकल तो बिल्कुल जलसों पे डिपेंड नहीं करता, और 22 करोड़ की आबादी में आप 35,000 का या 50,000 का जलसा कर भी लें तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। जी सादिया। अच्छा, ये जो आपने बात की आमिर ज़िया साहब, इसी को आपकी तरफ लेकर आती हूँ कि सईद काजी साहब ने कहा कि अब ऑब्वियसली देखना है कि वो क्या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उनकी तकरीर के अंदर वो क्या बात करती हैं, लेकिन कहीं आपको लग रहा है कि कोई बयानिए में तब्दीली आई है? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई इमरान खान से तो हमारी लड़ाई है ही नहीं, उसको लाने वालों से है, और आज उन्हीं के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो हदफ है वो इमरान खान है। तो कहीं ना कहीं कोई नैरेटिव तब्दील हुआ है क्या? बात सिर्फ बयानी की नहीं होती, बात ये होती कि अज़ाइम जो होते हैं, बाज़ औक़ात जो आप सियासी अज़ाइम होते हैं वो कह दिए जाते हैं, बाज़ औक़ात दरपर्दा रहते हैं। तो इन्होंने जो पहली झलक दिखाई थी नवाज शरीफ साहब ने, तो वो उसकी बुनियाद थी फौज मुखालिफ बयानियाँ।
اب اس پہ آپ فل سٹاپ لگا دیں کہ یہی ہے ان کا. اور یہ بات اگر آپ جو اس وقت قریبی ساتھی ہیں, جو زبیر صاحب ہوئے, پرویز رشید صاحب ہوئے, آپ نام لیتے چلے جائیں, یہ تمام لوگ ہیں جو ہاکس ہیں اور جو جن کی سیاست کی بنیاد یا جن کی نیریٹو کی بنیاد جو ہے وہ فوج مخالف بیانیہ ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ بھی پاکستان میں رہتے انہیں اندازہ ہے کہ کس حد تک ہمیں آنچ بڑھانی ہے. تو کبھی وہ بات کہیں گے جو نواز شریف نے کہی, کبھی وہ اپنا کوئی اور جلوہ دکھائیں گے, کوئی اور جھلک دکھائیں گے, لیکن جو ان کا بنیادی مقصد ہوگا وہ وہی ہوگا کہ عمران خان کو چاہے گرائیں, یا مطلب ظاہر عمران خان کو اگر ان کو فوج سے اسکور سیٹل کرنا ہے تو حکومت وقت کو بھی گرانا ہے, اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ جو جس طرح سے لوگ ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی اور ان کے قریبی لوگوں کی خواہش ہے کہ پاکستان کی افواج کو وہ پنجاب پولیس بنا دیں, تو وہ والی پھر جو ان کی خواہش ہے وہ اس کی طرف جائیں گے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی حکومت میں آئے تو ان کا ایک فوج کے ساتھ تضاد بنا ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی انہوں نے آج فوج کا نام نہیں لیا اور تو اس کا مطلب ہے بیانیہ تبدیل ہو گیا, تو میرے خیال میں ان کا ہدف نہیں بدلا. وہ پاکستان کے سیاسی میٹرکس کو بدلنا چاہتے ہیں, یہ ان کا ایک بنیادی جڑیل کا نام دیں گے, کبھی کا نام دیں گے, بات ہے. ہمیں لیکن ایک اور بات دیکھیے کہ نون لیگ کے اندر اس بیانیے پر کتنا اتفاق ہے, اور وہاں پر ہمیں بھی پتا ہے کہ اس کے اندر بھی کئی رجحانات چل رہے ہیں. شہباز شریف آپ کو ایک طرح سے وہ محسوس ہو گئے کیونکہ وہ مزاحمت کی سیاست کے قائل نہیں تھے, اس لیے وہ جو ہیں گرفتار ہیں وہ, اور وہ اس سے بچ گئے سے وہ گزر سکتے تھے. تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں. دوسرا جو اس کا ایم این اے, اس کا پی ایم ایل این کا جو ڈی این اے ہے, وہ آپ یہ اگر سمجھیں کہ فوج مخالف بیانیہ جو ہے وہ پنجاب کی سیاست میں, سندھ کی سیاست میں, ملک کے کسی بھی گوشے کی سیاست میں عوام میں پذیرائی حاصل کرے گا, تو ایسا نہیں ہے. بات یہ کہ ہمارا سا چھوٹا سا جو ہمیشہ سے ٹریڈیشنل فوج مخالف ایک وہ ہے سیاست ہے, I wanted to ask you the same thing کہ کیا اس کو عوامی مقبولیت بھی مل پائے گی, یہ جو نیریٹو انہوں نے فوج مخالف جو بیانیہ آپ کہہ رہے ہیں جس کو کہ وہ تشکیل دینے کی کوشش کی ہے, اس پہ ذرا میں دوبارہ بھی آتی ہوں, اس پہ ذرا ہم تفصیل سے بھی بات کریں گے, لیکن پہلے حکومتی موقف بھی ذرا عباسی صاحب سے جان لیں کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں ان کے جلسے, جلوسوں, ریلیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, وزیر اعظم صاحب نے کہا آؤ جتنے جلسے کرنے ہیں کنٹینر بھی ہم دیں گے, آپ کے تمام وزراء جو ہے وہ یہ راگ الاپتے رہے کہ جی کر لیں, آپ تو جلسہ گاہ بھی نہیں بھر سکتے, آپ لوگ تو کرسیاں بھی بڑی تھوڑی لگا رہے ہیں. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن کے اس جلسے کو خود حکومت جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہے, خود آپ لوگ اس کو ہوا دے رہے ہیں اور خود اس کو آپ لوگ امپورٹنس دے رہے ہیں. جی بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ. بات اس طرح ہے کہ 3-4 باتیں ہیں آج کے ابھی تک جو نظر آ رہا ہے. چلیں جلسے کی کامیابی جو ہے وہ اپوزیشن کی کامیابی ہے, اور ہمیں تو جو تصویریں آ رہی ہیں وہ کھلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 4-4 5-5 گز کے فاصلے پہ کرسی لگی ہوئی ہے. میں نے ابھی ریسنٹلی پنڈی میں ایک پروگرام کیا, مجھے پتہ ہے بڑے گراؤنڈ بھرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن 1-2 باتیں میں کلیئر. پہلی یہ کہ جی ہم کوئی فاشسٹ حکومت ہیں, یہاں مریم صاحبہ کو ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے, ہم نے راستے بند کیے ہوئے ہیں, لوگوں کو آزادی نہیں ہے. تو یہ بات تو بیانیہ بالکل آپ سمجھے چیر پھاڑ گیا یہ بیانیہ ان کا کہ جی کوئی خدا نہ خواستہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ پابندی ہے. ضرور کنٹینر لگتے ہیں, لوگوں کا تحفظ ہوتا ہے, ریلی کے موومنٹ کے لیے, ٹریفک کا فلو روکنے کو مینیج کرنے کے لیے پولیس اپنا بندوبست کرتی بھی ہے, اور لوگوں کے بینرز بھی ہٹتے ہیں جب وہ پیسے نہیں دیتے. پی ایچ ایز جو ہوتی ہیں وہ پیسے لیتی ہیں, اگر کسی نے پیسے نہ دیے ہوں, کسی نے اجازت نہ لی ہو, تو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں. تو ایک تو بات یہ کلیئر ہو گئی کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ کہیں کوئی ایسی قدغن نہیں ہے جس طرح ہمارے پہ ہوتی تھی. ہمارا وزیر اعلیٰ آتا تھا اٹک پہ اس کو روک لیتے تھے, سڑک پہ کنٹینر لگاتے تھے, ہمیں ٹیئر گیسنگ کرتے تھے, ہمیں یہاں پہ آ کے تو وہ خاردار تاروں سے گزر کے جانا پڑتا تھا. ایک تو یہ ہے کہ اوپن ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھ لیں 11 پارٹیاں مل کے وہاں پہ اکٹھی کر رہی ہیں, اور ابھی تک کتنے بندے اکٹھے ہوئے آپ اپنا ٹی وی دیکھ سکتے ہیں. آدھا گراؤنڈ انہوں نے ویسے ہی چھوڑ دیا اور آدھے گراؤنڈ پہ کرسیاں لگی ہیں. اب جو اگلی بات ہے, اس سے فرق کیا پڑے گا اگر جلسے کرنے ہو عمران خان پاکستان کے کسی شہر میں, یہ وہ واحد ایم این اے ہیں جو 4 صوبوں سے 5 حلقوں سے جیتے, تو کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم نے کوئی گیدرنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, جتنی گیدرنگ وہ بات آپ کی درست ہے, آج 3 دن پہلے کی آپ وہ بات آپ کی صحیح ہے باسی صاحب, لیکن obviously یہ جو کنٹینرز والا موقف ہے آپ اپوزیشن کی جماعتوں سے سنیں گے تو وہ کچھ اور بتا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں جو راستے جو ہے بلاک کیے گئے.
پھر دوسرا obviously یہ چیز سامنے آئی کہ بھئی آج ان کا جلسہ ہے تو آج نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہو جاتا ہے، تو کہیں تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ خود چاہ رہی ہے رسپونڈ کرنا. اگر آپ امپورٹنس نہیں دیتے، آپ سمجھتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر اتنا رسپانس بھی حکومت کی طرف سے کیوں آ رہا ہے؟ اس پہ obviously لوگ سوال اٹھا رہے ہیں نا. دیکھیں سعدیہ، پولیٹیکل بیانیہ ہوتا ہے. اگر اپوزیشن کوئی پولیٹیکل شو کرے گی اور ٹی وی اس پہ سپیس لیں گے تو ہم ضرور چاہیں گے کہ گورنمنٹ کا بیانیہ بھی نظر آئے اور ایک بیلنس ہو، بیکاز سیاست ہے، اس میں ہم بالکل کسی کو ویکیوم نہیں چھوڑ سکتے. بیکاز ہمارا جو سپورٹر ہے، جو ہمارا جو بارڈر لائن سپورٹر ہے، اس کو ہمارا میسج جانا ضروری ہے اور وہ اس لیے مقابلہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کیا فرق پڑتا ہے؟ پاکستان میں ایجیٹیشنل پالیٹکس عمران خان سے بڑا نہ کوئی جلسے کر سکتا ہے، نہ کوئی 126 دن کا دھرنا کر سکتا ہے، اور نواز شریف صاحب کے پاناما میں پکڑے جانے، سزا یافتہ ہونے کے باوجود ہمیں آدھا گھنٹہ پہلے بھی یہ بات درست ہے کہ جلسے کرنے سے حکومتیں نہیں جاتی. ابھی قاضی صاحب نے 1986 کے جلسے کا ذکر کیا تھا، بہت بڑا جلسہ، مثالیں دیتے ہیں لوگ، آج بھی بات کرتے ہیں. پھر 2011 کا عمران خان کا جلسہ بہت بڑا جلسہ، غیر معمولی جلسہ تھا. 126 دن آپ نے دھرنا دے دیا، آپ لوگ بھی حکومت نہیں گرا سکے. وہ چیز اپنی جگہ پر موجود ہے. میں ایک بریک سے واپس آ کر اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ اپوزیشن کے یہ جلسے تو حکومت شاید نہ گرا سکیں، جو آپ لوگ سب بات کر رہے ہیں، لیکن کیا حکومت خود اپنے جو گورننس کے ایشوز ہیں، جو مہنگائی ہے، جو بری پرفارمنس جہاں جہاں نظر آ رہی ہے، جن چیزوں سے عوام اس وقت تنگ آئے ہوئے ہیں، کیا حکومت خود اپنے لیے خطرہ نہیں بنتی چلی جا رہی؟ اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. سعید قاضی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب کا ملک سے باہر بیٹھ کر ایک فوج مخالف بیانیہ بنانا، چلیں ایک ملک میں نہیں ہے، وہاں بیٹھ کر اب وہ یہ بات کر رہے ہیں، سمجھ میں آتا ہے، لیکن مریم بی آپ کو لگتا ہے کہ آج ان کی جو تقریر ہے اس کی ٹون تبدیل ہوگی؟ کیونکہ جیسے ابھی عامر زیاسا بھی بات کر رہے تھے کہ بالعموم پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں فوج مخالف بیانیہ آپ اس طریقے سے مارکیٹ کر سکیں، وہ ایک ناممکنات میں سے ہے. لیکن جو مہنگائی کی بات ہو رہی ہے، جو پی ٹی آئی کا ووٹر آٹا نہ ملنے سے تنگ ہے، مہنگی چینی سے تنگ ہے، کیا وہ اس نیریٹو کے ساتھ تو نہیں جائے گا؟ لیکن ادروائز کیا حکومت کے خلاف ان جلسوں کا، اس تحریک کا ساتھ دینے کو تو نہیں کھڑا ہو جائے گا؟ دیکھیں، آئی ڈونٹ نو، یہ جو مریم صاحبہ تقریر، شی کین بی سویڈ بائی وٹ ایور کراؤڈ جو ان کے سامنے ہے، اور عام طور پر ان کا جو زیادہ جب بھی وہ بولی ہیں خاموشی کو توڑ کے، تو ایک ری ایکشنری لگا ہے، وہ ایک نا، وہ ایک ان کا ایک ری ایکشنری انداز میں وہ بولتی ہیں. تو اب کیا طے پایا ہے؟ ابھی تک جو ابتدائی خبریں آئی ہیں، جو ٹویٹ قبلہ محمد زبیر صاحب نے کیا ہے، اس میں تو یوں لگتا ہے کہ ایز اے میٹر آف پالیسی اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے اٹیک اس پر کرتے یہ نظر نہیں آتے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو فیلنگز ہیں ایک دوسرے کے بارے میں ان کی وہ بدل گئی ہیں یا کوئی ٹرانسفارمیشن یا میٹامورفسس ہو گیا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوا. مگر سوال وہی ہے یہ کہ اس کا سارا جو مقصد ہے مولانا کو انگیج کرنے کا، اور پھر ظاہر ہے اس پہ مختلف ایسٹیمیٹس ہیں، گورنمنٹ 1 ارب روپیہ کہہ رہی ہے. ایک سیکنڈ قاضی صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ کوئی بیانیے میں تبدیلی ایز سچ نہیں ہوگی، کوئی ان کی کوئی دوستی نہیں ہو گئی، کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی کوئی جو ڈیل کہتے ہیں عمران خان صاحب یا این آر او کہتے ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہو گیا. تو پھر کیا وجہ ہے؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ان پہ آج اگر وہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے یا ان کے ٹویٹ سے یہ جو تاثر جا رہا ہے کہ وہ ہاتھ ہولا کیوں پہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان پہ؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ خبر میں آپ کو دے دوں کہ جب استعفوں کی بات ہو رہی تھی تو یہ پتا چلا تھا کہ ان کی پارٹی کے تمام لوگ یا ان کی غالب اکثریت استعفا دینے کے حق میں نہیں ہے جب استعفوں کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ یہاں پہ ایک عرصے سے جو سیاست ہے وہ ایک کاروبار کے طور پر کی جاتی ہے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے، بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں ایم این اے اور ایم پی اے کے الیکٹ ہونے میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض حلقوں کی طرف سے، مسلم لیگ نون کے حلقوں کی طرف سے میسج گیا تھا وزیرِ شہباز شریف صاحب کہ حضور اس بیانیے کے ساتھ آپ تو لندن میں رہ سکتے ہیں، ہم یہاں نہیں رہ سکتے.
اس کے بعد ہمارے دوست نے خبر دی تھی کہ انہوں نے بڑے غصے کا اظہار کیا بڑے میاں نواز شریف صاحب نے کہ جناب ان سے فون پہ بات بھی کی، مگر یہ ایک حقیقت حال ہے کہ اگر آپ پرائیویسی میں یا پرائیویٹلی جو گفتگو کرتے ہیں، جو ایم پی جو ماضی میں بڑے سخت بیانات بھی دیتے رہے ہیں، اب ان کی گفتگو میں بہت تبدیلی آ چکی ہے جو پرائیویٹلی کرتے ہیں، جسے ظاہر ہے میں یہاں پبلک ٹی وی پر بیٹھ کر بہت سی باتیں عرض نہیں کر سکتا مگر اشارتاً عرض کر سکتا ہوں۔ تو ایک تو وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اس بیانیے کے بعد ان کے ساتھ پرویز رشید صاحب رہ جائیں گے یا قبلہ جو عرفان صدیقی صاحب ہیں وہ رہ جائیں گے یا انصار وہ کیا نام ان کا عباسی صاحب جو پیمرا کے تھے وہ اس وقت گاڑی میں وہ تو ہوں گے مگر دے ہارڈلی میٹر، کیونکہ خواجہ آصف کا دیکھیں تو اوبویسلی ان کا ایک الگ نیریٹو آپ کو نظر آتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کی بات کریں تو ان کے مختلف بیانات ہیں، احسن اقبال جو ہے وہ بار بار ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جی فوج سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ سو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پی ایم ایل این کے اندر بھی اس چیز پر ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے، جو لوگ سامنے نہیں آ رہے کل کو وہ آ سکتے ہیں، جو سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے؟ دیکھیں اپنے الٹیمیٹ مقصد جو کہ بنیادی طور پر اس وقت محترمہ مریم صاحبہ کو باہر لے جانے کا مقصد ہے، اس وقت تک وہ اپنے آپ کو کمزور نہیں کرنا چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی سپلٹ اور ڈویژن ویزیبلی سامنے نظر آئے جس سے ان کی طاقت میں کمی کا ایک نظر آئے اور لہذا وہ ایک اپنی طاقت کو مجتمع رکھ کے، کیونکہ یہاں نہ تو انہیں پتا ہے کہ اس سے گورنمنٹ نہیں جانے والی، انہیں پتا ہے کہ اور نہ ہی یہ اس ملک میں مہنگائی ختم کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں، بلکہ ان کا طبقہ جس سے یہ تعلق رکھتے ہیں وہ بنیادی وجہ خود مہنگائی کی ہے۔ تو چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے پی ٹی آئی ہو، یہ سارا ایک سارے آپ کو پتا ذرائع پیداوار پہ قابض لوگ ہیں، یہ مہنگائی سے خود سارے بینیفیشری ہیں۔ تو وہ یہ نہیں چاہتی کہ جو ہے کلیئر سپلٹس نظر آئیں۔ آغاز ہو گیا تھا، 3-4 ایم پیز کو انہوں نے نوٹس بھی دیے اور نکالا بھی، اور بھی مزید لوگ تیار بیٹھے ہیں یہ کہا جاتا ہے اگر میاں صاحب انسسٹ کرتے ہیں اس پہ۔ تو یہ اس وقت چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میاں صاحب کی خواہش یہی لگتی ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ باہر آ جائیں، تب تک یہ چاہتے ہیں کہ بیانیہ تھوڑا ٹھنڈا کیا جائے۔ جب باہر جائیں گی تو اتنا آخر میں عرض کر دوں، پھر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ بیانیہ کتنا لیتھل ہوگا، پھر ان کتنے سٹیکس نہیں رہیں گے۔ شاید اتنا خیال نہ آئے میاں شہباز شریف صاحب کا یا حمزہ جو کہ سال سے اندر ہے۔ جی سعدیہ صاحبہ صحیح، بالکل صحیح ہے کہ ایک دفعہ وہ لانچ ہو گئیں یا جو ان کو لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کے بعد وہ اپنے لیتھل بیانیے پہ واپس آ سکتی ہیں۔ عامر اعجاز صاحب، ایک تو چلیں اوبویسلی ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ ساری وہ جماعتیں اور دو بڑی جماعتیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیا کیا سٹیٹمنٹس نہیں دیے، آئی تھنک وہ ہم سب کو اب یاد ہو گئے، سڑکوں پر گھسیٹنا، چور ڈاکو غدار کہنا، محترمہ کو نواز شریف صاحب نے سیکیورٹی رسک قرار دیا، اور تمام تر چیزیں، تمام تر بیانات ہماری وہ ایک ماضی کا حصہ ہیں اور آج بھی لوگوں کو یاد ہیں۔ لیکن آپٹکس کی ذرا بات کریں، اب آپ کے پاس اسکرین پہ آپ کو جلسہ نظر آ رہا ہے، ایک ہی گراؤنڈ ہے، وہاں پر 11 اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہیں، اپنے اپنے لوگ لے کر وہاں پر پہنچی ہیں، اور وہ آج تو بلکہ شام میں دیکھ رہی تھی وہ ویژولز کے جہاں پہ مولانا صاحب کی جماعت کے لوگ پی ایم ایل این کے کارکنان کو مار رہے تھے، آپس میں لڑائیاں ہونا شروع ہو گئیں کارکنان کی۔ آپٹکس کیسے نظر آ رہے ہیں آج کے آپ کو جلسے کے؟ دیکھیں بالکل آپ نے بڑا کہتے ہیں بنیادی سوال ہے یہ، میری جو یادداشت میں، بلکہ سعید قائد صاحب مجھے کریکٹ کریں، یہ حزب اختلاف کا پہلا ایسا اتحاد ہے کہ جس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بی ٹیم کا کردار ادا کری، ورنہ ہمیشہ حزب اختلاف کے جتنے اتحاد بنتے تھے اس میں پیپلز پارٹی اس کو اسپیئر ہیڈ کرتی تھی، رول دستے کا کردار ادا کرتی تھی۔ تو پہلی مرتبہ جو ہے یہ جلسہ گاہ جو ہے یہ بیسیکلی پی ایم ایل نون کے گڑھ میں ہو رہی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں 25 آ رہے ہیں 35 آ رہے ہیں، جو کہ ہمیشہ ساؤتھ ایشیا میں کہیں بھی جلسہ ہوگا نا تو اتنی تعداد جمع ہو جاتی ہے، ایک پارٹی بھی کر سکتی ہے اور 11 پارٹیاں وہ آج میں دیکھ رہی تھی جب مریم اورنگزیب صاحبہ نعرے لگوا رہی تھیں اور جب کہہ رہی تھیں آج ہمارے گجرانوالہ کے پی ایم ایل این کے شیر یہاں موجود ہیں، تو پھر ان کو خیال آتا تھا، پھر وہ باقی لیڈران کا نام بھی لیتی تھیں، اور پھر ان کو جب وہ نعرہ لگاتی تھیں وزیر اعظم تو ان کے لوگ نواز شریف کا نام لیتے تھے، اور کہیں سے بلاول صاحب کی آواز آتی تھی، اور کہیں پہ وزیر اعظم مولانا فضل الرحمان کی آواز آتی تھی۔ تو وزیر اعظم کے بھی امیدوار پھر کافی ہے نا؟
جی بالکل آپ نے درست کہا کہ تضادات بہت ہیں. تو پہلی مرتبہ مطلب یہ بدقسمتی کہ جب اپنی ایک پہلی تحریک میں بلاول بھٹو جا رہے ہیں تو بلاول بھٹو ایک جونیئر پارٹنر کے طور پہ جا رہے ہیں. آپ جتنے پوسٹرز دیکھ لیں اس میں آپ دیکھیں مریم کو الگ انہوں نے پرومیننس دی ہے اور ان کو مولانا کے ساتھ بٹھا کر یا کسی اور لیڈر کے ساتھ بٹھا کے 4-5 لوگوں کے اندر ان کے ساتھ تصویریں جو بینرز لگے ہوئے ہیں بلاول کے. تو اس میں خود آپ دیکھیں کہ بلاول جو ہے سیکنڈری پوزیشن پر آ رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے لیے ایک سوالیہ نشان ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جہاں پہ نون لیگ میں اس میں اختلافات ہیں آپس میں اور فوج مخالف بیانیے کے اوپر پارٹی متحد نہیں ہے نہ ہو سکتی ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ان حزب اختلاف کی جماعتوں میں الگ الگ ہدف ہے. مولانا چاہتے ہیں کہ دوبارہ انتخابات ہو جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہے گی کہ دوبارہ انتخابات ہوں کیونکہ سندھ میں 2018 میں پیپلز پارٹی نے ریکارڈ نشستیں لی ہیں اور اگر وہ ان نشستوں کی بنیاد پہ سینٹ کے الیکشن میں جاتے ہیں تو سینٹ میں پیپلز پارٹی کے اچھے خاصے سینیٹرز ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اور پیپلز پارٹی کا اسٹیک ہے. اگر نئے انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں یہ بھی امکان ہے کہ جی پیپلز پارٹی کی جو تعداد ہے اسمبلیز میں وہ مزید کم ہو جائے یا سندھ کے اسمبلی کے اندر اتنی نہ ہو جتنی اب ہے. تو اس میں جب تک کہتے ہیں نا وعدہ فردہ کے اوپر تو آپ اسٹیکس نہیں لگا سکتے جب تک انہیں یقین نہ ہو. تو پیپلز پارٹی کا الگ ہدف ہے. پیپلز پارٹی اس آخری حد تک نہیں جائے گی. نون لیگ کے اندر خود ایک آپ کو دھڑے بندی نظر آ رہی ہے اور مولانا کی بالکل ایک الگ چال اور الگ ان کا الاپ ہے. تو میرے خیال میں جو 3 بنیادی بڑی جماعتیں ہیں 2 بڑی اور ایک اس میں درمیانے درجے کی مولانا کی الگ الگ باتیں. پھر جو چھوٹی جماعتیں جو آپ کہتے ہیں سب نیشنلسٹ گروپس ہیں اس میں اسفندیار کا آ گیا چکزئی صاحب کا آ گیا. وہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ ایک ان کا ایک اپنی سیاست ہے جو کہ نیرو نیشنل سیاست ہے جو سینٹر سے انحراف کی سیاست ہے. اس کے اندر بھی سوچنا چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتحاد جو ہے رونق لگائے گا پوسچرنگ ہوگی. مطلب ہمارے یہاں ساؤتھ ایشیا میں پورے بر صغیر میں کہ جب جلسہ جلوس ہوتا ہے ہم سب آتے ہیں. میرے بھی محلے میں ہو رہا ہوگا تو میں چاہے ووٹ دوں نہ دوں میں جا کے دیکھ لوں گا جھلک دیکھ لوں گا تو وہ یقیناً ہوگا. لیکن اس سے آپ لوگوں کے لیے شغل میلہ اور ایک رونق والا ماحول جہاں پر ہو تو یہ بات درست ہے. جی جی ماشاءاللہ. اور آج بھی میں دیکھ رہی تھی کہیں پہ کچھ کوریج چل رہی تھی رپورٹنگ چل رہی تھی تو لوگوں نے کہا کہ کیونکہ گجرانوالہ اسٹیڈیم کے اس کے باہر کے راستے بند کر دیے ہیں اور کوئی راستہ ہے نہیں تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسا کیا ہو رہا ہے گراؤنڈ میں ذرا دیکھ کر آتے ہیں کہ کیوں راستے بند کیے جا رہے ہیں کیوں روکا جا رہا ہے. تو وہ بھی لوگوں کے لیے ایک چیز تھی کہ بھائی دیکھیں تو صحیح وہاں پہ کیا ہے. آج جن کو نہیں بھی پتا مقامی لوگوں کو وہ بھی اس لیے چلے گئے کہ بھائی راستے بند ہیں کوئی بڑی چیز شاید ہو رہی ہے. عباسی صاحب ایک بات وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہی یہ کیا واقعی شواہد ہیں حکومت کے پاس جب وزیر اعظم صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں پتہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو بڑا پیسہ آ رہا ہے. آخر کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ کیا ان کی کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے کہیں باہر سے ہو رہی ہے جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ملک دشمن بیانیاں لے کر آ گئے ہیں کبھی بھارت کا ذکر کیا جاتا ہے. اگر حکومت کے پاس شواہد ہیں ٹھوس تو پھر کیوں نہیں عوام کے سامنے رکھتے؟ دیکھیں سعدیہ یہ اس کا جواب دینے سے پہلے آپ لوگ بتاتے تھے کہ اس جلسے کی تھیم کیا ہے. تو جلسے کی تھیم ایک یہ ہے کہ 25 سال میں پنجاب میں ایک سٹیج لگا ہے کہ 25 سال میں ایک دوسرے کو کرپٹ اور چور کہنے والے آج سے ایک بڑا یو ٹرن لیں گے اور ایک دوسرے کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا یہ کہ ان کا بظاہر بیانیہ یہ ہے کہ اگر نیب والا نہیں ہے احتساب والا نہیں ہے تو مہنگائی ہے. تو کیا لوگ جو وہاں پہ آئیں گے ان کو مہنگائی ختم کرنے کا ہی کوئی روڈ میپ دیں گے حکومت کو کوئی تجاویز دیں گے؟ تو جو لوگ جلسے میں آتے ہیں جلسے سے ایک بیانیہ بنتا ہے جو بعد میں پبلک میں جاتا ہے جس سے ووٹر اٹریکٹ ہوتا ہے یا کوئی سپورٹ بیس بنتی ہے. بیکاز ہم نے یہ طریقہ استعمال کیا. ہم آدھا ٹائم تقریر کر کے سر وہ تو نہیں دیں گے لیکن عباسی صاحب آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ مہنگائی ہے اگر مہنگائی سے تنگ آپ کا کوئی ووٹر ان کے نیریٹو کے ساتھ نہیں بھی جاتا لیکن اس لیے ساتھ چلا جاتا ہے کہ بھائی حکومت نے غریب کی کمر توڑ دی ہے تو وہ تو پاسبلٹی ہے نا. نہیں میں اس حد تک تو مان رہا ہوں کہ مہنگائی بھی ہے اور حکومت پہ یہ جو کوسچن اٹھتا ہے تنقید اٹھتی ہے. ہم بھی حلقوں میں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن مہنگائی کم کریں اور ظاہر ہے اس کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مہنگائی نہیں ہے مہنگائی ہے اور یہ تنقید بھی ہے ایک ماحول بھی ہے
لیکن میں کہتا ہوں کہ لوگ جو کسی بندے کے پیچھے، کسی لیڈر کے پیچھے، کسی پارٹی کے پیچھے، کسی نظریے کے پیچھے آتے ہیں، وہ ان کو مستقبل کا راستہ دکھاتا ہے. تو کیا یہ گھسے پٹے جو 25 سال 30 سال ہم نے دیکھیں لوگ، یہ پاکستان کے ووٹر کو مزید اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بالکل نہیں. 2 سال کے عمران خان کی حکومت جنہوں نے اکانومی کو ریفارم کیا، آج اکانومی آپ کے جتنے اس کے فنڈامنٹلز ہیں وہ ٹھیک ہو چکے ہیں. جتنی انٹرنیشنل آپ کی اکانومی کی جو میجرمنٹ کرتی ہیں، جو اس کی ہیلتھ کی میجرمنٹ کرتی ہیں، وہ ساری پازیٹیو دے رہی ہیں. ہاں مہنگائی ایک کانسیکوینس ہے کہ جب آپ امپورٹ روکیں گے، جب آپ اپنی ایمبارگوز لگائیں گے، جب آپ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کو کم کریں گے، جب آپ اوور آل اپنا ریزرو بڑھائیں گے، اس کے کانسیکوینس میں مہنگائی ہے. اور اس حکومت نے ڈٹرمن کیا ہوا ہے کہ آٹے کو، چینی کو سستا کرنا ہے. لیکن وہ ایک الگ بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جیل بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ووٹر آج بھی لڑا ہے جو آپ نے بتایا، بیکاز ان کا نظریہ ہی کچھ نہیں ہے. یہ سارے ایک بات پہ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ووٹر کو یہی بتا رہے ہیں کہ یہ چوروں کا اکٹھ صرف اس لیے ہے کہ پاکستان میں جو عدلیہ ہے، جو پاکستان میں احتساب کے ادارے ہیں، ان کو ڈسکریڈٹ کریں اور کسی طرح سے کوئی راستہ بنے کہ ان کے باہر نکلیں، شہباز صاحب باہر آ جائیں، مریم صاحب باہر چلے جائیں. ادروائز ٹھیک ہے، آپ ان کو تو چوروں کا اکٹھ کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں obviously وہ حکومت نہیں حل کرنے. حکومت اس وقت آپ کی ہے. اگر لوگ ایسے ہی تنگ تو پھر ان جلسوں کا رخ کرنے لگ جائیں گے. میں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آئیں گے. میرے سوال کا جو جواب نہیں آیا، میں چاہوں گی سعید قاضی صاحب اور عامر زیاد صاحب سے جاننے کی کوشش کریں کہ کیا واقعی اس وقت یہ لگ رہا ہے یا حکومت کے پاس ایسے ایویڈنسز موجود ہیں کہ کہیں باہر سے سپورٹ ہو رہی ہے ان اپوزیشن پارٹیز کی، اور جو وزیراعظم بار بار کہتے ہیں کہ جی ملک دشمن بیانیاں لے کر یہ چل رہے ہیں. اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. سعید قاضی صاحب، ایک طرف تو obviously سب یہ بات کرتے ہیں کہ غداری کے اور کفر کے فتوے جو ہیں وہ نہیں بٹنے چاہیے، لیکن وزیراعظم صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں بھارت کا جو بیانیہ ہے وہ یہ آگے لے کر چل رہے ہیں، اس کو پروان چڑھا رہے ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے انڈین چینلز جو ہیں، انڈین میڈیا جو ہے وہ اس جلسے کی بھرپور کوریج جو ہے وہ کرتا رہا ہے. پھر دوسرا وزیراعظم کی طرف سے یہ کہنا کہ جی ہاں ہمیں پتہ ہے کہ ان کو پیسے مل رہے ہیں. کہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس واقعی میں اس حوالے سے شواہد ہیں اور اس میں حقائق ہیں کہ یہ اپوزیشن کے ان جلسوں کو، اس حکومت مخالف تحریک کو کہیں باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے، مگر ایک بات تو بالکل واضح ہے. آپ کے الیکشنز ہوں، آپ کی پالیٹکس ہو، یا آپ کی ویسے جو فائنانشل انوائرمنٹ ہے اس میں جو کالے دھن کا کردار ہے، اس سے تو آپ عام جتنے آپ کے ایلیٹ اکانومسٹ ہیں ان سے پوچھیں تو وہ تو اتنی پرسنٹیج بتاتے ہیں کہ کالا دھن جو ہے وہ تو ویسے ہی ریمپنٹ ہے ہماری اس پوری معیشت میں. اور یہ جو جلسے ہیں، ابھی قیمے کے نان کھائے جا رہے ہیں، گاڑیاں ہیں، لوگ آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ بڑا ایک مہنگا کاروبار بن گیا. مگر میں سعدیہ ایک اور آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ بتانا چاہتا ہوں. یہاں پہ 2 طرح کے بیانیے تھے. جب پیپلز پارٹی یہاں مارز وجود میں آئی وہ اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹرانسفارم کر کے ایک سیکولر پارٹی بن گئی. اور جتنے آپ کے یہاں کے سول سوسائٹی تھی سو کالڈ، جس میں کچھ پہلے ایکس لیفٹ کے لوگ تھے اور پھر وہ پرو ویسٹرن لبرل ہو گئے، آپ غور فرمائیے کہ وہ سارے مولانا کے پیچھے ہو گئے ہیں. ایک ایسا نظریاتی انہدام ہوا ہے یہاں پر. پارٹیوں پیپلز پارٹی کا تو ہوا ہی ہوا اور جس کا اس کا نتیجہ بھگت بھی لیا. اور ایون مسلم لیگ نون جو ہے اس نے بھی اگر دیکھیں تو ان کو مولانا کی ضرورت پڑ گئی، جسے آپ رینٹ اے کراؤڈ کہتے ہیں. اب وہ معاملہ آ گیا ہے. تو اس سے ایک چیز جو بالکل واضح طور پر سامنے آتی ہے، آپ 30,000 بندے لائیں گے تو پھر کتنے پیسے خرچ ہوں گے، 60,000 پر کتنے خرچ ہوں گے، 1,00,000 بندوں پر کتنے پیسے آپ خرچ کریں گے. تو یہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے. یہ الزامات لگائیں تو اس کو ثابت کریں، میں تو اس پہ نہیں کہہ سکتا. مگر میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ بڑے لبرل لوگ جو پہلے بہت ایون الٹرا لیفٹ تھے، پھر سینٹر میں آئے، پرو امریکن ویسٹرن لبرلز بن گئے، آج وہ مولانا کے پیچھے کھڑے ہیں
تو یہ اتنی بڑی ڈیفیٹ ہوئی ہے یہاں پر ایک نظریاتی طور پر. میں سیاست میں اور سیاسی جماعتوں کے جو آئیڈیالوجی کی اور نظریات کی بات کی جاتی تھی، اب وہ تو کہیں دور دور تک اس کا تعلق ہی نہیں ہے سیاست سے، اور جس طریقے سے کوشش کی جاتی ہے اقتدار میں آنے کی، وہ دیٹ از گیون. وہ وہاں پہ بہت عوام کو بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس وقت. عامر ضیاء صاحب، آپ کا کامنٹ اس چیز پہ چاہوں گی کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا ہے، پھر عباسی صاحب کا بھی لاسٹ کامنٹ کے ساتھ اختتام کریں گے پروگرام کا. پہلے تو بتائیے گا کیونکہ ہر سیاسی جماعت کی کوشش ماضی میں بھی رہی ہے اور اب بھی آئی ایم شور ہوگی، آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں سے یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط بحال کرنے والی بات، وہ کچھ میٹنگز کا تذکرہ بھی ہو گیا اور پھر کوئی بیک ڈور روابط جو ہیں وہ اختیار کیے جاتے ہیں، ابھی بھی کیا نہیں ہو رہے ہوں گے؟ اور کوئی جماعت جو اس میں کامیاب ہو جائے گی وہ کیا دوسری جماعت کو اس الائنس کے اندر دھوکہ نہیں دے گی؟ سعدیہ، آپ کے سوال میں جواب بھی ہے، بالکل ایسا ہو رہا ہوگا اور ایسے ہی ہوگا اگر جو ہے کسی کا فرض کریں کوئی ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں غور کرنے کی بات یہ کہ جو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی ان کو یہ دشمن ملک کا جو ہے ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہیں، پیسوں کی میں بات نہیں کر رہا کہ جی پیسے آ رہے نہیں آ رہے، یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم دو چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کا سینٹر آف گریوٹی کیا ہے، پاکستان کی وحدت سالمیت کی ضمانت کیا ہے. وہ پاکستان افواج ہے، وہ افواج پاکستان ہے، مسلم لیگ نون نہیں ہے کہ جو چاروں صوبوں کے اندر ہو. وہ کوئی جماعت ہماری ایسی نہیں ہے کہ جس نے ملک کو متحد کر کے رکھا ہو. تو اس ملک کا سیکیورٹی کا، اس ملک کی وحدت کا ایک بہت بڑا جو اس میں انحصار ہے وہ فوج پاکستان پر ہے. اور دشمن اگر آپ کے سینٹر آف گریوٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا، اب یاد کریں ایک زمانے میں جو امریکہ ناراض ہوتا تھا ہم سے، وہ پاکستان فوج پہ تنقید کرتا تھا، بھارت کرتا ہے، تو یقیناً کوئی یہ لوگ صحیح کر رہے ہوں گے جو ہر دشمن جو پاکستان کا ہے وہ ان پہ تنقید کرتا ہے. تو اگر یہ لوگ اس بیانیے میں ساتھ دے گا کوئی بھی سیاسی جماعت، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس بیانیے کو آگے کریں گی جو آپ نے آغاز میں بھی کہا تھا. بالکل صحیح ہے. میں لاسٹ کامنٹ عباسی صاحب اور دوسری بات دیکھیں جو عامر ضیاء صاحب نے بات کر دی، میں وہی بات کرتا کہ افواج پاکستان کی ظاہر ہے اثاثہ ہیں، اور پاکستان کی اس وقت جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے پاکستان کی، اس میں بہت پیوٹل رول ہے، خاص کر وار آن ٹیرر اور افغانستان کے ساتھ مذاکرات، دیگر جو آپ کے مسلم ورلڈ سے آپ سے ریلیشن شپ ہیں. تو جو کوئی بھی اگر پاکستانی افواج کو اس طرح ڈائریکٹ اٹیک کرے گا تو ظاہر ہے اس کا بیانیہ میچ کرے گا پاکستان کے دشمنوں سے. اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو مجھے پتہ ہیں یہ فنڈنگ کے حوالے سے بھی، لیکن ظاہر ہے میری وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ذمہ دار پوزیشن پہ ہوں، تو وہ کوئی اگر کنسرن منسٹر بات کرے گا یا حکومت جب مناسب ہوگا، لیکن جب وزیر اعظم صاحب نے خود بات کر دی تو آئی ایم شور ان کے پاس کچھ تو ایویڈنس ہوگا جو ایک ملک کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم نے بات کی، تو وہ تفصیل بھی کچھ تفصیلیں ہیں اس کی، لیکن وہ میں میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی کہ میں اگر یہاں پہ کوئی ایسی بات کر دوں. لیکن ایک بات ہے کہ بڑا واضح ہے کہ اس صورتحال میں جب پاکستان جو ہے وہ دنیا میں اپنا اثر بڑھا رہا ہے. اور عامر صاحب آج پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے، جلسے کا احوال جو ہے وہ آپ 92 نیوز پر لائیو دیکھتے رہیں گے. فی الحال مجھے پروگرام سے اجازت دیجیے. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. خدا حافظ.